अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी उम्र है 55 साल और अमेरिका में आकर 24 साल हो गए। मैंने अब इन 24 सालों में आई डोंट नो मैंने क्या खोया क्या पाया। लेकिन आज मेरे पास ग्रीन कार्ड है, 2 साल हो गए मेरे पास अब ग्रीन कार्ड है। मैं अमेरिका का सिटीजन बन जाऊंगा और उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट वापस कर दूं ताकि मुझे इंडिया जाने की इजाजत। अब अगर मुझे पाकिस्तान जाना है तो मैं पाकिस्तान का वीजा लेके पाकिस्तान जाऊं, क्योंकि मेरी कहानी का जो पहला हिस्सा है तो वो तो पाकिस्तान में है, उसके बाद जो उसका दूसरा हिस्सा है वो इंडिया में है, क्योंकि मेरी शादी एक इंडिया की लड़की से हुई थी। मेरी सारी फैमिली इंडिया में रहती है, हम लोगों का सरनेम है मिसबा और देयर इज अ मिसबा फैमिली इन इंडिया, मैंगलोर। वन ऑफ देम ओन्स a chain of grocery stores which is called मिसबा स्टोर्स। फिर मेरा एक और कज़न है, वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका है और मैंगलोर में ही वो 1-1 करोड़ का एक अपार्टमेंट बेचता है। 4 महीने पहले मेरे जो अंकल हैं, जो इनके वालिद साहब हैं, मोहम्मद हुसैन अंकल मैं उनको कहता था, सो आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। तो ये भी अल्लाह जो भी करता है ज़िंदगी में बेहतर करता है। तो मेरा उनकी डेथ से 1 महीना पहले मेरी उनसे बात हुई एंड इट वाज गुड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे ज़िंदगी में मुझे काम आएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी से। मैं पाकिस्तान के शहर कराची में 1967 में पैदा हुआ और मेरी पैदाइश हुई बॉम्बे बाजार लोटस मंजिल में। मेरे वालिद साहब का एक घर लिया था, जान बाई हॉस्पिटल। यस, आई रिमेम्बर जान बाई हॉस्पिटल, वहाँ में पैदा हुआ। 1972 में जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई तो आई स्टिल रिमेम्बर ब्लैक आउट हो गया था और मैं छोटा सा था, ऊपर से जहाज चलने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद 1980 में हम लोग क्लिफ्टन में मेरे वालिद साहब ने एक अपार्टमेंट खरीदा और हम लोग क्लिफ्टन कोर्ट्स मूव। जब हम क्लिफ्टन कोर्ट्स मूव हुए तो क्लिफ्टन कोर्ट के साथ ही रिजवान गार्डन है, वहाँ पे एक लड़का है चंदू, तो वो मेरा पहला दोस्त बना। तो बचपन में होता ये था कि मैं सुबह उठते ही चंदू के घर चला जाता था। सुबह का नाश्ता ये होता था कि उसकी माँ पहले से ही मेरे लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर रखा होता था, तो उसको पता है कि मैं अभी सलीम ने आना है और उसका नाश्ता रेडी। फिर उसके बाद दोपहर होती थी तो दोपहर का खाना भी उधर ही खाता था, रात का खाना भी उधर ही खाता था और जब सोने का टाइम होता था तो अपने घर वापस चला जाता था और सोता था। और मेरी माँ और मेरे बाप मुझे ये कहते थे कि क्या तू सोने के लिए घर आया है। एनीवे, सो चंदू के साथ वो चंदू मुझे सूफी साहब के पास लेके गया, पीर साहब के पास लेके गया। हम लोग अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे भी जाते थे। सूफी साहब हयात थे उस वक्त। तो सूफी साहब के पास जब मैं गया तो एक दिन उन्होंने मेरे हाथ में मेरे जो क्वेश्चंस थे उसके वो क्वेश्चन लिखे हुए थे मेरे हाथ में दिया उन्होंने और मुझसे कहा कि ये हाथ बंद कर लो, मुट्ठी अपनी बंद कर लो। कुछ उन्होंने पढ़ा और उसके बाद जो है मुझसे कहा कि मुट्ठी खोलो, तो क्वेश्चंस चले गए थे, आंसर्स आ गए। सो एनीवे, ये जो है मेरे बचपन में मैं सूफी साहब के पास गया और ये करामत मैंने अपनी आंखों से देखी। उसके बाद ये सूफी साहब को हम अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से भी मैं लेके गया तो वहाँ पे भी ये उन्होंने करामत दिखाई मुझे। सो अब ये जो भी है, मतलब अभी मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, तो आई कांट डिनाई दैट, राइट, कि यस एक ताकत है, क्योंकि
جو ہے میں اللہ اور ٹیکنالوجی ان دونوں کو کمپیئر کرتا ہوں کہ اللہ اور ٹیکنالوجی، کیونکہ اللہ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، ٹیکنالوجی کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بھی جب ٹیکنالوجی چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح دنیاوی ٹیکنالوجی کے اندر بھی اب جب تک وہ ٹیکنالوجی چلتی نہیں ہے تو ہم کہتے ہی نہیں، اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرا بھی اتفاق ہوا، ایک ٹیکنالوجی بنانے کا اتفاق ہوا۔ چلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو وہ میری کہانی میں کہ وہ کیسے ہوا، سارا ہوا، اس کے بارے میں میں نے یوٹیوب چینل بنایا آج سے 6 مہینہ پہلے، اور اس میں نے اب لائف اسٹوری 1 لگائی۔ بٹ وہ لائف اسٹوری 1 جب میں نے لگائی تو میں نے دیکھا کہ یار یہ پورا وہ کور نہیں ہوا، وہ موٹے چیزیں تو کور ہوئی بٹ وہ پورا کور نہیں ہوا۔ پھر ایک ایڈیکیٹ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ تم نے لائف اسٹوری تو بہت اچھی ہے، بہت ایکسیلنٹ ہے، بٹ جس کے بارے میں ہے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ یس، بالکل صحیح بات ہے۔ تو میں نے سوچا ٹھیک ہے، اپنی کہانی اپنی زبانی۔ تو میری کہانی کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس میں کور کروں گا پاکستان کو، اس کے بعد دوسرا حصہ ہے میرا امریکہ کا، اور تیسرا حصہ ہے میرا روحانیت کے اوپر۔ تو آج میں اسٹارٹ کروں گا پاکستان۔ تو پاکستان میں 1980 کے اندر ہم کلفٹن کوٹس میں موو ہوئے۔ اس وقت میری عمر تھی 13 سال۔ میں ناصرہ اسکول میں پڑھنے جاتا تھا۔ یہ ناصرہ اسکول جو ہے یہ کیپری سنیما کے پیچھے ایک اسکول ہے۔ گھر سے 4H کی بس لیتا تھا اور ادھر جاتا۔ پھر اور اس کے اسکول کے بعد مس غزالہ ہوتی تھی جیکب لائن میں، ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا۔ اچھا، یہاں سے میٹرک کیا، میٹرک کر کے پھر سینٹ پیٹرکس کالج میں نے ایڈمیشن لیا فرسٹ ایئر کے اندر۔ اس وقت ہمارے کالج میں ہوتے تھے سرکرار حسین، تو مسٹر کیجی کے پاس میں نے اکاؤنٹنگ کا ٹیوشن کلاسز جوائن کیا۔ اب یہ کہانی ایسے اسٹارٹ ہوا کہ میں اکاؤنٹنگ میں بہت اچھا نہیں۔ KG کی ٹیوشن کلاسز میں نے اس لیے لی تھی، وہاں بہت خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں، اور بس اس خوبصورت لڑکیوں کے چکر میں ادھر میں نے ایڈمیشن لیا، جیسے آج کل بھی لڑکے کرتے۔ تو وہاں لیا، وہاں پہ ایک لڑکی ہوتی تھی محمودہ۔ تو میں وہ ٹیوشن کلاسز شروع ہونے سے پہلے، یہ محمودہ بہت خوبصورت لڑکی ہوتی تھی، اس سے اس کا رجسٹر لیتا تھا، اور کیجی سر نے جو ہوم ورک دیا ہے اس کو کاپی کرتا تھا، اور مسٹر کیجی کو جب شروع ہوتا تھا تو دے دیتا تھا۔ ایک دن وہ محمودہ مجھ سے کتاب چھین کے لے گئی، کیونکہ ایک اور لڑکا تھا وہ اس کو دینا تھا اس میں۔ اوکے، وہ دن KG نے مجھے بہت ڈانٹا، اور پھر میں گھر گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار محمودہ خود کرتی ہے نا گھر پہ، تو میں کیوں نہیں کر سکتا گھر پہ۔ پھر میں نے اس دن سے میں نے دماغ لگایا، کوشش کی، KG جو بھی بولتا ہے ادھر اس کو سنتا۔ وہ بچے لوگ جو بھی کویشچن کر رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو کیسے آنسر کرتا تھا۔ 25 سال بچہ ہوتا تھا۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ KG جو بول رہا ہے اس کو اچھی طرح آپ سمجھ سکیں۔ اینی وے، میں KG جو بھی بولتا تھا میں گھر جاتا تھا، بہت پریکٹس کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ میری مشکل کہ کسی سے کتاب لے کے کاپی کروں وہ ختم ہو گیا۔ پھر میرے ساتھ میں ایک میرا کلاس میٹ کیمبی، یہ کیمبی سینٹ پیٹرکس میں کالج میں بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا۔ اس کو اکاؤنٹنگ میں کچھ پرابلمز ہوتی تھی، اکثر میرے پاس پوچھتا تھا سلیم ہے یہ کیسا یہ کیسا۔ تو ایک دن میں نے کیمبیز کو کہا، کیمبیز دیکھو ایک کام کرو، تم مجھے 100 روپے دے کیا کرو اور میرے گھر آؤ، میں تم کو سمجھا دیا کروں گا۔ تو اس دن سے کیمبیز میرے گھر آنا شروع کر دیا، اور وہ 100 روپے وہ دیتا تھا مجھے،
اور میں نے اس کو جو اس کی مشکلات تھی وہ حل کر دیتا. آہستہ آہستہ ہمارے کلاس کی لڑکیاں اور لڑکے ان لوگوں کو بھی پتا چلا, وہ لوگ نے بھی آنا شروع کر دیا. سو یہ سلسلہ ایک چل نکلا. تو فرسٹ ایئر میں یہ سلسلہ چلا, پھر سیکنڈ ایئر گیا اور یہ سلسلہ بڑھا. میری کلاس کے ہی میری جو کلاس میٹس ہے جو میرے گھر کے قریب رہتے تھے وہ میرے گھر آنا شروع کر دیا. کوئی 100 روپے دیتا تھا, کوئی 200 روپے دیتا تھا. اس طرح کر کے جب میں بی کام میں پہنچا تو میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا تھا, آئی تھنک 1500 روپیہ, جس سے میں نے یاماہا 80 خریدا اور پھر ایک اور زندگی کا آغاز کیا. تو اس کے بعد پھر بی کام آیا. یہی جو بچے جو میری کلاس میٹس تھے بیسکلی وہ لوگ آتے آفٹر کالج, وہ لوگ میرے گھر پہ آتے تھے اور میں ان کو اکاؤنٹنگ میں جو بھی ان کے پرابلمس ہے وہ سالو کرتا تھا. کیجی کے پاس بھی شام کو جاتا تھا. ان بٹوین ہفتے میں 2-3 دن وہ لوگ آتے تھے, لڑکے بھی لڑکیاں بھی جو میری کلاس میٹس ہے, اور کوئی مجھے 100 روپیہ دیتا تھا, کوئی 200 روپیہ دیتا تھا. اس طرح میں نے 1500 جمع کر کے چکا تھا آلریڈی. کہ کلاس میٹس میں پڑھا چکا تھا آلریڈی, 50 کلاس میٹس میں پڑھا چکا تھا. اس کے بعد میں نے چندو کو اب موٹر سائیکل پہ اپنے پیچھے بٹھایا. پہلے میں گیا لائٹ ہاؤس, وہاں سے اپنے بزنس کارڈ پرنٹ کیے اور 2000 بزنس کارڈ پرنٹ کر کے چندو کو اپنے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھایا. ہمارے گھر کے قریب گورنمنٹ کامرس کالج ہوتا تھا. گورنمنٹ کالج کی چھٹی ہوتی تھی, باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور لڑکے لڑکیوں میں یہ ہم بزنس کارڈ بانٹ دیتے تھے کہ ٹیچر آف اکاؤنٹ محمد سلیم مصباح ٹیچر آف اکاؤنٹ, بس یہ کارڈ میں بانٹ دیتا تھا. اس کے بعد لوگ مجھے گھر میں فون کرتے تھے. 6 مہینے میں نے بھی ایسا ہی سیٹ اپ بنا لیا جو مسٹر کے جی, جہاں پر 25 آدمی اندر اور 25 آدمی باہر انتظار کر رہا ہوتا تھا نیکسٹ کلاس کے لیے. تو میں بھی ایسا ہی کرتا تھا. 4 بجے میری کلاس اسٹارٹ ہوتی تھی, 4 سے 5, 5 سے 6, 6 سے 7 اور 7 سے 8, اور 8 بجنے کے بعد میں لوگوں کے گھروں پہ جاتا تھا اور ان کو بھی اکاؤنٹنگ پڑھاتا تھا. اب جو ان لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا وہ منسٹرز, بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. اور میرے والد صاحب جو تھے بیسکلی انہوں نے مسٹر بھٹو کے ساتھ تعلیم حاصل کیا تھا. He was the first person to do PhD in international relations in Pakistan. میرے والد صاحب کو بھٹو نے آفر کیا to be the foreign minister during 1970, جب میں 3 سال کا تھا. تو جب میں نے ہوش سنبھالا 15 سال کی عمر میں, تو میرے ابو سے بہت بحث ہوتا تھا اسی بات پر کہ آپ نے پی ایچ ڈی ان انٹرنیشنل ریلیشن کیا اور اس کے بعد جے کے برادرز جوائن کر لیا اور پھر ٹیکسٹائل مل کے اندر چلے گئے. تو آپ نے جو پڑھائی لکھائی کیا اس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ ایک بحث میرا رہتا تھا. بٹ اینی وے, اس سے میں نے اسٹاکس میں پیسے کو ڈبل کیسے کرنا ہے وہ سکھایا. تو ٹیوشن سے جو میں پیسہ بناتا تھا وہ سارا پیسہ میں اسٹاک میں لگا کر اس کو ڈبل اور ٹرپل کر دیتا تھا ود ان منتھس. اور یہ اس طرح میرا سلسلہ چلا تھا. اور میرا منسٹرز کے بچے سب میرے پاس پڑھنے آتے تھے. تو گھر بیٹھے بیٹھے میں نے ابھی جب میں امریکہ بھی آ رہا تھا تو مجھے انٹرنیشنل ڈرائیور لائسنس بنانا تھا. تو میرے اسٹوڈنٹ کو میں نے اپنی تصویریں دی, وہ گھر بیٹھے بیٹھے مجھے انٹرنیشنل لائسنس بنا کے لا کے دیا اس نے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میری شادی انڈیا کی ایک لڑکی حسنہ جو کہ انڈیا بٹکل میں رہتی تھی, جس کے خوابوں میں امریکہ بسا ہوا تھا. اب زندگی میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کریں, جو چیز لکھی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو میری زندگی میں لکھا تھا کہ میں نے امریکہ آنا ہے, اور یہ چیز مجھے سٹی اسکول میں
میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ فیس ریڈنگ کرتی تھی. ایک دفعہ اس نے مجھے بولا بھی, سر آپ پاکستان سے کئی عرصے تک چلے جائیں گے. تو میں اس کے شکل دیکھی اس ٹائم پہ, میں نے کہا یار میں تو بہت پیسے کما رہا ہوں. میں لندن بھی گیا اپنے پیسوں سے, لندن دیکھا, ساری چیزیں کی. یہ بولتی ہے کہ میں پاکستان ہی میرے لیے لندن تھا, پاکستان ہی میرے لیے سب کچھ تھا. اور یہ بولتی ہے کہ میں پاکستان سے اب چلا جاؤں گا اور کئی سالوں تک چلا جاؤں گا. مجھے بہت بور ہوتا تھا. بٹ اینی وے, میری وائف نے مجھ سے شادی اسی لیے کیا تھا کہ میرے کانٹیکٹس کے تھرو ہم لوگ کا امریکہ کا ویزا لگ جائے, جو کہ لگ گیا. اس کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں پھر بھی نہ جاؤں امریکہ, بیکاز مجھے نہیں پتا یار, امریکہ میرے لیے ایک نئی جگہ ہے, پاکستان میرا ہوم گراؤنڈ ہے, مجھے پتا ہے ادھر سب کچھ. اینی وے, میں جو بھی کچھ ہوا اس میں میری ماں کا بھی اوکے. آج میری ماں دنیا کو یہ بولتی ہے کہ میرا بچہ مجھے اکیلا چھوڑ کر امریکہ جا کے بس گیا, لیکن کوئی میری کہانی نہیں سنتا. سب یہ بولتے ہیں کہ ماں کو اکیلا چھوڑ کے تو چلا گیا. اینی وے, تو میری کہانی میں ایک تو حصہ یہ ہوا کہ پاکستان میں کیا کرتا تھا. تو صبح کو میں سٹی اسکول جاتا تھا, وہاں پہ 2 گھنٹے لیکچر دیتا تھا. اس کے بعد میں بیکن ہاؤس جاتا تھا, وہاں پہ بھی اسی طرح 2 گھنٹے لیکچر دیتا. اے لیول اکاؤنٹنگ. اس کے بعد 4 بجے میں اپنا ٹیوشن سینٹر چلاتا تھا جس کا نام ہے مصباح اسکول. وہ گیراج میں میرا کلاس ہوتا تھا, جس میں 15 بچہ اندر اور 15 بچے باہر ویٹ کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ فرسٹ ایئر کی کلاس لے رہا ہوں تو سیکنڈ ایئر باہر ویٹ کر رہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہے میرا کانٹیکٹ میں پیپلز پارٹی کے جو آج کل بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں, وائی ناٹ, وہ میرے گھر آتے تھے, مجھے گاڑی میں بٹھاتے تھے, ادھر لے جاتے تھے, ایڈمٹ کارڈ ہاتھ میں دیتے تھے, میں کر دیتا تھا. مجھے کیا ہے, میں نے تو دیکھے اگر زندگی میں نے بچوں کو اگر پڑھایا تو میں نے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ لوگ, میں نے اس لیے پڑھایا کہ میرے بچے کل اور پڑھائیں اور آگے بڑھیں. میرے اندر جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے, اس کو بانٹنا ہے. کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز دی ہے, کسی کے پاس کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے کیا ریسیپی کری ہے, تو وہ بولتا ہے نہیں میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ سالے تیرے دماغ میں آیا ہی دیا, یا تیرے کو اللہ نے دیا یہ چیز. تو میں نے تو بھائی جان ساری زندگی جو بھی کچھ اس نے دیا اس کو بانٹا. آج بھی میں کھانا پکاتا ہوں اور میں 100 آدمی کا کھانا اکیلے بناتا اور اس کو سکھاتا بھی ہوں میں. ٹھیک ہے, کوئی مجھ سے پوچھے بھائی جان آپ یہ بریانی میں یہ سواد کیسے لاتے ہیں, میں بتاؤں گا, کال کرو مجھے. یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے بھائی. آج میں کھانا پکانا جانتا ہوں 100%. مجھے کہیں آپ کے KFC, ٹاکو بیل, میکڈونلڈ, اس کو تم چلاؤ, اگر نہیں چل رہا ہے تو میں چلا کے دکھاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ کا ماسٹر تو میں تھا ہی جب میں امریکہ آیا ہوں. بس زندگی میں انسان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے, کیا کرے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے, سب کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان سوچتا کچھ ہے, ہوتا وہی ہے جو وہ بولتا ہے. اس کی مرضی تھی تو پاکستان میں نوٹوں کی بارش ہوئی. میں کیا تھا, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. میں نے تو پڑھانا, وہ کیمبیز میرے ساتھ میں بیٹھتا تھا, اس سے شروع کیا اور اللہ نے ایسا برکت دیا کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے پڑھایا ہے میرے اسٹوڈنٹس بھی کہیں نہ کہیں پڑھا رہے ہوں گے. کیونکہ میں اپنی بہن کو تو دیکھتا ہوں کہ میری بہن وہی کر رہی ہے جو میں کرتا ہوں. وہ بھی حرفن مولا ہے, وہ اسکول میں پڑھاتی بھی ہے. تو یہ بھی تو اللہ نے ہی اس کو دیا نا, دماغ میں ڈالا کہ کیسے کرنا ہے یہ چیز. وہ کیا. ابھی اس کے بیٹے کی شادی ہے, اینڈ آئی نو. وہ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, زندگی کے اندر
ہر انسان کو ایک رول دیا جاتا ہے، کسی کو ماں کا رول، کسی کو بھائی کا رول، کسی کو کسی بیوی کا رول، کسی کو کسی کا رول۔ وہی جو رول اللہ کی طرف سے ملا ہے آپ کو۔ دیکھیں، آپ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں کہ آپ مسلمان ہوں گے کہ کرسچن ہوں گے کہ ہندو ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں آپ رکھیے، آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ تو پھر یہ جو رول ملا ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، تو یہ رول دیا اللہ نے، جو رول دیا ہے، اگر وہ رول آپ نے پورا کیا، آپ کی اسپرٹ سیٹسفائی ہو گئی تو صحیح ہے۔ تو دیٹ مینس کیونکہ اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگ بولتے ہیں نماز کے بارے میں پوچھیں گے، فلانے بارے میں پوچھیں گے۔ ارے بھائی، تم کو ماں کا رول دیا تھا، تم نے کتنی دفعہ اپنے بچے کو دودھ پلایا، وہ سوچا کہ وہ تمہارا بچہ بھوکا ہے، یہ تم کو رول دیا تھا نا، وہ بھی تو عبادت ہے۔ ہم عبادت اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو عبادت ہے، لیکن ہم اپنے بچے کا خیال نہیں کریں گے تو عبادت نہیں ہے۔ ارے بھائی، وہ ڈیوٹی زیادہ بڑی ڈیوٹی ہے، وہ کہ جو رول اللہ نے آپ کو دیا اس کو آپ نے کیسے نبھایا، چاہے وہ بھائی کا رول تھا یا وہ بیٹی کا رول تھا یا کسی چیز کا بھی رول، وہ رول جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا وہ کیسے آپ نے اس دنیا میں نبھایا، اسی کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی۔ اور آخرت میں اللہ آپ کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی ماں کے بارے میں، آپ کی بھائی کے بارے میں، آپ کی بہن کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ یو آر آنسریبل فار یور سنس، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کسی کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں۔ میں نے بھی زندگی میں یہی غلطی کی، میں نے کوشش کی کہ میری ماں کو میں بدل دوں۔ میری ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ ولی اللہ ہو گئی ہے، اس کے دماغ میں اللہ کوئی باتیں ڈالتا ہے اور وہ بولتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر آپ اس سے آرگیو کریں تو اس کو برا لگ جاتا ہے۔ تو آئی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ۔ آپ مجھ سے آرگیو کریں، میں آپ کو بتاؤں گا، رائٹ، یہ کیا بات ہوئی، آپ کو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے نا، رائٹ، آئی ایگری ٹو دیٹ، لیکن میں جو سوالات کر رہا ہوں اس کے جواب دیں مجھے۔ جب آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو پھر میری اسی طرح میں نے وہی غلطی، میری والدہ نے مجھے چماٹ مارا، میری بیوی کے پاس میں نے وہی کیا۔ میری بیوی ہر لڑکے کے ساتھ امریکہ میں آ کے سو رہی ہے، کبھی توصیف کے ساتھ سو رہی ہے، کبھی شہاب کے ساتھ سو رہی ہے، اور اس کے جو کیوں سو رہی ہے، تاکہ کوئی اس کو ہیلپ کرے کہ اس کا سٹیزن شپ ہو جائے۔ اور یہ دیکھ رہا ہوں میں، کیونکہ میاں ہوں نا، اور اس کا باپ بولتا ہے، پھر فائنلی اس کو شہاب مل گیا، توصیف سے بات نہیں بنی تو شہاب مل گئے، شہاب سے انہوں نے شادی کیا اور مجھے طلاق دیا۔ یہ وکیل ہے ہمارا، اس کا بھی نام مجھے یاد نہیں، تو ہم وکیل کے آفس میں گئے، اس نے لائر بلایا کورٹ سے اور ہم نے کاغذ سائن کر دیے۔ تو قانونی طریقے سے وہ میرے گھر میں رہ رہی ہے، طلاق لے چکی ہے مجھ سے اور میرے گھر میں رہی رہی ہے، جو گھر کے اندر جو کھانا ہے وہ بھی کھا رہی ہے، اور وہ صرف کھا نہیں رہی ہے اور لوگوں کو بھی کھلا رہی ہے، شہاب کو بھی کھلا رہی ہے۔ میں $500 کی گروسری کر کے لا رہا ہوں، 2 بکرے خریدتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ 2 بکرے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں ان کو کھلانے پہ، اور وہ کام کر رہی ہیں کینٹ آئیلینڈ میں، KFC ہے ادھر، دولت کما رہی ہے، سب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ بھی، اس نے بھی دولت کمائی، میں نے بھی دولت کمائی، میری دولت اس کو یہ گھر چلانے میں، نہ گھر کا کرایہ دیا اس نے 7 سال اور نہ کھانے پینے کے بل دیے۔ امریکہ میں دیکھیں، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ امریکہ ہے، ادھر گھر کا خرچ چلتا ہے عورت اور مرد کی کمائی سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرد کتنے کماتا ہے اور عورت کتنے کماتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میرے ساتھ بھی سوتی اور وہ شہاب کے ساتھ بھی سوتی ہے اور وہ میرے ساتھ بھی سوتی ہے، اور میں فضول میں اس سے لڑائی کر رہا ہوں،
किसी को आप बदल नहीं सकते हैं। अल्लाह में वो ताकत है, इंसान में नहीं है ये ताकत। लेकिन बस अब क्या कहें, 55 साल का होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो चीजें मैं कर रहा था ये तो मेरी ताकत ही नहीं है, ये तो अल्लाह की ताकत है किसी को बदलने के लिए। और मैं क्या करने चाह रहा था, तो फिर मैंने अब आज ना मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, हुस्ना से तो वैसे ही मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं। 16 साल से मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, साहिल नाम है उसका, और आई डोंट नो कि मुझसे मुलाकात होगी कि भी नहीं। बस अब ये मैंने लाइफ स्टोरी 1 लगाई है। उसके बाद में अपनी लाइफ स्टोरी 1 जो है उसमें मैंने अपना जिंदगी के कुछ पार्ट कवर किए। बेसिकली उसके अंदर फोर्क एंड स्पून है जो कि मेरी सेकंड टेक्नोलॉजी है। मैंने 2 टेक्नोलॉजीज पे काम किया था। ये 2016 की बात है। एक मेरी टेक्नोलॉजी है वॉश एंड फोल्ड जो कि ऊबर की लॉन्ड्री है। दैट मीन्स आप घर पे बैठ के ऑर्डर करेंगे, ड्राइवर आएगा और आपके कपड़े लेके जाएगा और धोबी है वहाँ पर, या जैसे अमेरिका में लॉन्ड्रोमैट, उधर जाके वो धुलवा कर आपके घर वापस करे। यानी हमारी कोई दुकान नहीं है, हम सारी दुकानें इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऊबर ईट में होता है कि वो जो भी रेस्टोरेंट आपको चाहिए आप ऑर्डर करें, वो अब उसका ड्राइवर जाता है उस रेस्टोरेंट से खाना उठाता है और आपको लाके दे देता है। तो मेरा भी वही एक कॉन्सेप्ट था जिसमें लोकेशन कोई नहीं थी, सिर्फ टेक्नोलॉजी। उसके बाद मेरा दूसरा टेक्नोलॉजी था फोर्क एंड स्पून। सो वो मेरी कहानी में अब मोस्टली के फोर्क एंड स्पून के बारे में। तो फोर्क एंड स्पून जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 10 मिनट में आपको बिरयानी, हलीम, निहारी मिल जाएगी। आज आप ऑर्डर करें, आपको 25 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। यहाँ पे मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 10 मिनट या उससे भी कम में ये काम हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह की कंपनी स्पून रॉकेट के नाम से अमेरिका कैलिफोर्निया के अंदर ये बर्कले यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था जिसने ये टेक्नोलॉजी तैयार की, और मैं एक ड्राइवर होता और बहुत ही मजे थे क्योंकि इसमें कोई आपके साथ सवारी नहीं होती, सिर्फ खाना पड़ा होता है आपकी गाड़ी में। आपको ऑर्डर आते हैं ऊबर की तरह ही, और आप गाड़ी में बैठे हुए किसी से बात कर रहे होते हैं और उसको होल्ड में डालते हैं और खाना वो गाड़ी के पास ही वो कस्टमर आ जाता है, उसी के पास आप दे देते हैं। तो मैं अपनी कजन जो कि मैंगलोर इंडिया में रहती है, उसका नाम है हसीना, उससे 10 घंटे बातें करता था ये 4 जो है स्पून रॉकेट काम करते हुए। सो यू कैन इमेजिन कि कितना सुकून वाली ये नौकरी। फिर 2016 में स्पून रॉकेट बंद हो गया। उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो था फूड सेफ्टी, बिकॉज मुझे KFC, टाको बेल, मैकडोनल्ड में काम करने का तजुर्बा है। तो वो क्यों नहीं बंद होते? इसीलिए ना कि क्योंकि जो खाना आप बनाते हैं इट शुड बी प्रिपेयर्ड टू द स्पेसिफिकेशन। जरूरी नहीं है खाना सब लोग बना लेते हैं कि फूड सेफ्टी कितने लोग करते हैं। मेन चीज वही होता है फूड सेफ्टी, जो वो लोग ने नहीं किया। हेल्थ डिपार्टमेंट बार बार आता गया और फाइनली वो लोग को बंद करना पड़ा। बट टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट नहीं था, टेक्नोलॉजी पूरा काम किया है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के अंदर फॉल्ट आ गया। हेल्थ, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़कर आप काम कर नहीं सकते, स्पेशली खाने पकाने। तो ये मेरी दूसरी टेक्नोलॉजी थी। फिर उसके बाद अब ये देखिए, यही जिंदगी है कि आज मैं अकाउंटिंग का भी मास्टर हूँ, मैं खाना पकाने का भी मास्टर हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी का भी मास्टर हूँ। तो बस आप लोगों से यही है, और मैंने अपना जो है अपनी लाइव स्टोरी 1 बनाई है, और इंशाल्लाह जून की 12 तक मेरी लाइव स्टोरी पार्ट 2 भी आ जाएगी। और इंशाल्लाह उसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि मैं अकाउंटिंग के जो मैं पढ़ाता था पाकिस्तान, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकंड ईयर के बच्चों को, BCom 1, BCom 2 और फिर O लेवल्स और A लेवल्स, इन सब बच्चों के अकाउंटिंग के पूरे साल में जो भी कोर्सेज होते हैं उनके लेक्चर्स तैयार करूंगा मैं,
انشاءاللہ تھوڑا سا لمبا کام ہے, will take time. کتابیں آنے میں پاکستان سے اس میں بھی ٹائم لگے گا. تو ان دا مین وائل میں نے امریکہ میں جو کتابیں اویلیبل تھی وہ منگوا لی ہیں, کیونکہ اس ٹائم پر میں آئی واز میکنگ اے بک آن اکاؤنٹنگ جس میں 1000 ملٹیپل چوائس کویسچنز آن اکاؤنٹ وہ میں لکھ رہا تھا. جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی کسی بھی ٹیچر نے ایسی کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے جو کہ میں نے کام کیا تھا 1988. اور آج کل جو اکاؤنٹنگ کے جو ایگزامینیشنز ہیں اس میں یہ ملٹیپل چوائس کویسچنز آتے ہیں. تو میرا جو کام تھا کہ آپ کے ایگزامینیشن کو 40% کور کروں. تو انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ میں جلدی کامیاب ہو جاؤں وہ دوبارہ 1000 ملٹیپل چوائس آن اکاؤنٹنگ بنانے پر. الحمدللہ شکر آپ لوگ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوگا. وہ سیئنگ ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم.